अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इरम इकबाल चैनल पर और मैं हूँ आप लोगों के राइटर इरम इकबाल। जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होंगे। आज माशाल्लाह से 17 एपिसोड है, थोड़ी-सी लेट पोस्ट हो रही है। इसकी वजह ये है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से एपिसोड लेट पोस्ट हुई। और लेकिन लॉन्ग एक्स्ट्रा है सिर्फ़ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं आगे लिखने की कि मैं मज़ीद कहानी को अच्छा लिख सकूं। और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे सीन हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा। और मैं अपने फ़ेसबुक पेज पर स्नैक पिक दिया था, लेकिन यूट्यूब वालों को नहीं दे सकी थी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ज़ुकाम की वजह से ना ख़राब हो रही थी, जिससे थोड़ा प्रोफ़ेशनल मूड ख़राब हो जाता है। चलिए जी, अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवल सफ़र में हमसफ़र, राइटर इरम इकबाल यानी कि मैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड 17, स्पेशल आयमा और दावर की शादी। आयमा अलवी, बिन्नत अलवी, तुम्हारा निकाह दावर हसन के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राजू वक्त तय पाया है। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर दावर का निकाह पढ़वाया गया। दावर हसन, तुम्हारे निकाह में आलमा अलवी को दिया जाता है। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सादगी से निकाह था और सिर्फ करीबी ही लोगों को मदऊ किया गया था। सभी ने बारी बारी उठते हुए दोनों को मुबारकबाद दी। भाई साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं आयमा को अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। आपको शिकायत का मौका हरगिज़ नहीं मिलेगा। राशिदा बेगम ने अलवी साहब की आंखों में आंसू देखते हुए कहा, मेरी बहन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस माजी की किसी बात को बुनियाद बनाकर कभी मेरी बेटी को तकलीफ़ मत देना। मैंने उसे बड़े नाज़ों से पाला है, बिन माँ के पली है, इसलिए तुमसे यही गुजारिश है कि इसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो। भाई, वो सब माजी था, सिर्फ़ एक गलत फहमी। आप बेफिक्र रहें, मुस्तकबिल में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। खाना खा लो, खाना खुल गया है। जी भाई साहब, आप ही लीजिए, मैं भी खाती हूँ। माशाल्लाह आयमा भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। माहिरा ने दिल से उसकी तारीफ़ की। हाँ तो प्यारी क्यों नहीं लगेगी, इस पर मेरा रंग जो चढ़ गया है। दावर ने उसको अपनी नज़रों के हसार में रखते हुए कहा। आयमा उसकी बात सुनकर शर्मा गई और उसके गालों पर लाली छा गई थी। अरे ये क्या, तुम तो अभी से शर्माने लगी। आयमा ने जैसे दावर की तरफ देखा, माहिरा ने फौरी उन दोनों की तस्वीर को क्लिक कर लिया। वाह भाई, ये पोस्ट तो बहुत ही प्यारा आया। मैं इसको फुल साइज़ फ्रेम करवा के आपके रूम में लगवाऊंगी। प्यारी बहना, जो तुम्हारा दिल करे वही कर लेना। अरे बच्चे, जल्दी करो, जो कुछ करना है, फिर रुखसती करवा कर घर भी जाना है। राशिदा बेगम ने माहिरा के पीछे आते हुए कहा, बस अम्मी, हो गया है। भाई साहब, आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा सकूं। अलवी साहब आयमा को गले लगाते हुए आंसू बहाने लगे, फिर उसको अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। आयमा, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने खुदा से जो मांगा आज मुझे मिल गया है। तुम मेरी दस्तरस में हो। दावर आयमा का हाथ पकड़ते हुए अपनी दिली बात उससे शेयर कर रहा था। मेरी आपसे बस एक ही इल्तिजा है कि मुझसे कभी भी बदगुमान मत होना। मेरी जान, बस मुझसे ही गलती एक दफ़ा हुई है तो मेरी जान निकल रही थी। अब ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। दावर ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, मैं अपनी इस रात आपके सामने एक ख्वाहिश करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप उसे सारी ज़िंदगी पूरा करेंगे। जाने दावर, तुम्हें जो भी कहना है कहो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत बेइंतहा करते हैं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे जो आपसे चाहिए वो है इज़्ज़त। एक औरत मोहब्बत के बगैर तो जी सकती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी भी तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आने दूँगा। अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारी इज़्ज़त का ख्याल करूँगा। दावर ने उसके हाथों को मजबूती से थामते हुए अहद किया।
وہ اس کی بات پر پرسکون ہوتے ہوئے داور کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئے۔ یہ کیا میری بیوی مجھ سے شرما رہی ہے؟ اپنا یہ شرمیلا چہرہ ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ داور نے اسے اپنے سینے سے نکالتے ہوئے نظروں کے سامنے کیا۔ نہیں کریں داور، پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، میری چھوٹی سی جان کو شرم آ رہی ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ داور نے ذو معنی بات کی، اس سے تو شرم کے مارے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا یار، اگر تم ایسا کرو گی تو مجھے تم پر زیادہ پیار آنے لگے گا اور پھر تم میری قربتوں کو سہ نہیں پاؤ گی۔ داور کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے جوڑے تک پہنچا۔ آئمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پلیز رک جائیں، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے خود سے بھی زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ بس پھر اس رات کو حسین بناتے ہیں۔ آئمہ اس کی باتوں میں کھو رہی تھی۔ داور اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا آہستہ سے اس کے تمام زیور اتارنے لگا۔ وہ کسی نازک گڑیا کی طرح اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی قربتوں کے نشے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ بالکنی سے جھانکتا ہوا چاند دونوں کی رات پر مزید روشنی بکھیر رہا تھا۔ ایک دم سے سردی کا احساس پڑنے لگا تھا۔ تبھی داور نے پاس پڑا ہوا الیکٹرک ہیٹر آن کیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ آئمہ اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی، لیکن ہیٹر کی تپش اور داور کے جسم کی گرمی نے اس کی سردی کو کم کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان سب پردے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ آئمہ اس کی قربت میں ہلکان ہو رہی تھی۔ داور اس پر اپنی ساری قربتیں اور شدتیں بکھیر رہا تھا۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھو کر اپنی پیاس مٹا رہا تھا۔ آئمہ اس کی ہر گستاخی پر ہلکان ہو جاتی اور اسی سے شرما کر اسی کے سینے میں ہی منہ چھپانے لگتی۔ اس کے انداز میں کبھی شدت آ جاتی اور کبھی وہ اس کو کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹتا۔ دو لوگ ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ داور نے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھول کر آخری حد کو بھی ختم کر ڈالا تھا۔ آئمہ اس کی ہر حرکت پر تڑپ گئی اور پھر اس کی شدتوں کو خود پر برداشت کرنے لگی، کیونکہ اب داور مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس پر اپنی قربتوں کی بارش کر رہا تھا۔ یوں ایک حسین رات ان دونوں کی زندگی کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جانے والا۔ تو آپ بھی سن لیں، اب میں وہ 10 سال کا بچہ نہیں رہا جسے آپ نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں اب ایک جیتا جاگتا سمجھدار انسان ہوں جو اپنی مرضی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ کل آپ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آج میں آپ کو مجبور کر دوں گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور آپ یہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹیں گے۔ تم میرے سامنے اب زبان درازی کرو گے، معاف کیجیے گا، میں کوئی زبان درازی نہیں کر رہا، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہاں پر موجود دونوں نفوس باپ بیٹے کی باتوں سے خدا کا انصاف دیکھ رہے تھے۔ اب تم اپنے باپ کو ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کرواؤ گے؟ کیا آپ سچ میں میرے باپ ہیں؟ کوئی ایسا فرض ہے جو آپ نے ادا کیا ہو؟ وہ اپنے بیٹوں کے لفظوں پر غور کرنے لگا اور شرمندگی نے ان کے چہرے پر ڈیرے ڈال دیے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بہتر ہے اپنی بچی عزت سمیٹ کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے راز ان لوگوں کے سامنے کھول دوں جن سے آپ ابھی تک صحیح طریقے سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی ہیں۔ وہ جو تن کر بیٹھا ہوا تھا اپنے بیٹے کی بات سن کر نظریں جھکا گیا۔ اسفد اپنا فیصلہ سنا کر جانے ہی والا تھا، تبھی ایک آواز نے اس کے قدموں کو روکا۔ نہیں، تم ایسا مت کرو، ورنہ الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ اس نے خون آلودہ آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں تو ابھی بھی آپ سے ملا ہوں، میں نے تو ابھی آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر تک نہیں کی، اور جو کچھ میں نے آپ کے بعد سہا انہوں نے مجھے آپ سے چھین تو لیا تھا، مگر وہ پیار کبھی نہ دیا جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اس طرح مگن تھے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ انہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو بہتر ہوگا کہ انہوں نے مجھے نوکروں پر ڈالا ہوا تھا۔ پلیز ڈیڈ، آپ یہاں سے چلیں جائیں، ورنہ اتنا حساب ہوگا کہ کوئی جواب باقی نہ رہے گا۔
میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ بہت ہو گیا ہے تماشا، اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ سیریسلی، وہ جہازیب لغاری کی بات پر ششدر رہ گیا۔ آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو یہ آپ کی بھول ہے، بس کر جاؤ۔ جب وہ کہہ رہا ہے اسے نہیں جانا تو وہ نہیں جائے گا۔ اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا جسے تم ڈرا دھمکا کر اپنی طرف کر لو گے۔ ساجد صاحب نے جہازیب لغاری پر غصہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ بس کر جائیں ڈیڈ، آپ اور کتنا گریں گے؟ تمہیں تو میرے ساتھ جانا ہی پڑے گا، اس کے لیے تمہیں کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ اچھا تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا۔ باپ ہوں تمہارا، تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ واہ جہازیب لغاری، مجھے تمہاری حالت پر ترس آ رہا ہے۔ سیمل نے اس پہ طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، یاد کرو وہ وقت جب تم نے عصمت کو مجھ سے چھینا تھا اور کہا تھا اس پر صرف تمہارا حق ہے، اور تم نے تو مجھے میرے بیٹے کے حق سے دستبردار کر دیا تھا۔ آج دیکھو میرا بیٹا میرے پاس واپس آ گیا ہے تو ثابت کر دیا ہے وقت نے عصمت پر سب سے زیادہ حق کس کا تھا۔ آج تمہارے اتنے کہنے کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہا۔ اتنے وقت میں تم اس کے دل میں اتنی سی جگہ بھی نہیں بنا سکے۔ آج تو وہ تمہارا بھرم رکھتے ہوئے ہی تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ میں کب سے بیٹھی تمہاری فضول باتیں سن رہی ہوں۔ اگر تمہیں اس گھر میں آنے کے لیے راستہ دیا تو اس کی وجہ ہم دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جو ابھی بھی قائم ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اور وقت نے چونکہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے جو میرے پاس واپس لوٹ آیا ہے، تو بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کے پاس سیمل کی باتوں کو کوئی بھی جواب نہ تھا۔ میں ابھی تو جا رہا ہوں لیکن دوبارہ واپس ضرور آؤں گا، اور جب اگلی بار آؤں گا تو تم خود میرے ساتھ جانے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ جہازیب لغاری عصمت کو دھمکاتے ہوئے چلا گیا۔ یہ انسان آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کئی سالوں پہلے تھا، سیمل نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ساتھ چلنے میں سکون تم سے ملا ہی تھا، منانے کی تھی جو رسمیں ہیں باقی، روٹھنا بھی تھا۔ شکایت تھی جو تم کو مجھ سے، تم مجھ سے ہی گلا کرتے، جو آنسو بہنا چاہتے ہوں رد نہیں ان کو کیا کرتے۔ از قلم ارم اقبال۔ یہ کیا عصمت کہاں ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ نہیں لائے؟ کرن نے جہازیب کو فارم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس عورت نے پتہ نہیں اس پر کیا جادو کر ڈالا ہے، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن اب میں بھی اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اسے اپنے ساتھ آنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو تمہارے ساتھ نہیں آیا، تم نے اسے اتنا کہا تو وہ پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں آیا، تو تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے واپس لا سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم صرف میرا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ میری بیٹی جیل میں سڑ رہی ہے، مجھے بس تھوڑا سا وقت دو، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جہازیب لغاری نے ایک نقطے پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا، مجھے اب تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، تم سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ نہیں کرن جی، ابھی شطرنج کی بساط الٹی نہیں ہے، بس اس کا ایک مہرہ میرے ہاتھ لگنے کی دیر ہے، پھر ساری شطرنج الٹ جائے گی، اور ایسا کون سا مہرہ ہے جو تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ پلٹ جائے گا؟ بس دیکھتی سے، اب بہت جلد عصمت میرے پاس ہوگا اور وہی سب کچھ ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں۔ ایک تدبیر وہ تھی جو خود غرض انسان کر رہا تھا، اور ایک تدبیر وہ ہوتی ہے جو اللہ نے بن رکھی تھی۔ بہت جلد جہازیب لغاری کی بساط الٹنے والی تھی۔ صاحب جلدی سے باہر آئیے، وہ کرن کے سامنے اپنی چالیں رکھ رہا تھا جب اسے گارڈ کی آواز سنائی دی۔ جاری ہے۔ سوری پیارے ریڈرز، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے کل ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کی، لیکن آج ایکسٹرا اسپیشل لانگ ایپیسوڈ میری طرف سے۔ پلیز ناراض مت ہوئیے گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے نہیں لکھ پاتی، انشاءاللہ روز ایپیسوڈ پوسٹ ہوگی۔ پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو، فی امان اللہ۔ آپ لوگوں نے پلیز ضرور ریویو دینا ہے کہ کیسی آپ لوگوں کو ایپی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز ویو پورا کیجیے گا کیونکہ ڈیوریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو
آپ لوگ اتنی ہمت دے رہے ہیں اور میں اتنی محنت کرتی ہوں، لکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جلد از جلد ایپیسوڈ پوسٹ کر سکوں، تو پلیز آپ بھی اپنی اس رائٹر کا خیال کیجیے اور لائک کرنا مت بھولا کریں۔ بہت شکریہ۔ ارم اقبال چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔